अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हूँ गौहर त्रिकेरवी साहब की गज़ल लेकर। तो इससे पहले कि हम गज़ल की तशरीह करें, हम पहले चलते हैं गौहर साहब के तारुफ की तरफ। माशाल्लाह से आप हयात हैं, अल्लाह आपकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए। आपका नाम है अब्दुर्रहमान ख़ान, तखल्लुस गौहर। पैदाइश जो है आपकी 15 मई 1938 बमुकाम त्रिकेरा, ज़िला चिक्कमंगलुरु, कर्नाटक में हुई। मजमूए कलाम मताए गौहर जो कि 1989 में 1989 में शाया हुआ। गौहर मुज़गां जो कि 1996, और इसके अलावा शहर मैसूर की कद-आवर शायरा मोहतरमा हुस्ना सरवर पर एक किताब आपने बउनवाने हुस्ना सरवर हयात फ़न भी शाया हो चुकी है, और तकरीबन 150 नज़मों पर मुश्तमिल एक किताब सिल्क गौहर ज़ेरे तरतीब है। तो यहाँ पर मताए गौहर, मता के माने हैं असासा, और गौहर मोती, मुज़गां के माने हैं पलकें, और यहाँ पर और एक मुश्किल लफ्ज़ है कद-आवर यानी इज़्ज़त वाली, मोहतरम खातून, मोहतरम। कद-आवर शायरा, या ऐसा नहीं है कि लंबे कद वाली, ऐसी बात नहीं है, होंगी फिर भी ऐसी बात नहीं है। कदावर का मतलब है कि एहतराम वाली, इज़्ज़त वाली। तो आपने शहर मैसूर की एक इज़्ज़तावर और इज़्ज़त-मआब और कदावर शायरा मोहतरमा हुस्ना सरवर पर एक किताब आपने लिखी है, जिसका नाम क्या है? हुस्ना सरवर हयातो फ़न। आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में आपने किताब लिखी है। और इसके अलावा तकरीबन 150 नज़मों पर मुश्तमिल एक किताब आपकी ज़ेरे तरतीब है, यानी कि तरतीब शाया नहीं हुई, अभी तरतीब में है। तो इसका नाम क्या है? सिल्क गौहर। सिल्क के मानी है लड़ी में पिरोया हुआ। आपने जो है 150 नज़मों को एक ही लड़ी में पिरो दिया है, एक ही किताब में। तो इस तरह से इस किताब का नाम है सिल्क गौहर। अहम निकात आपके बारे में, इब्तिदा ही से शेर व शायरी का शौक़ रहा। हज़रत अब्दुल वासी असरी से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल रहा। शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल रहा मतलब शागिर्दी। अब्दुल वासी असरी के आप शागिर्द रह चुके हैं, जो कि अब्दुल वासी असरी जो है सीमाब अकबर आबादी के शागिर्द ख़ास थे। शायरी की मुरवजा और मकबूल असनाफ़ में तबाज़माई की है। किसने? गौहर त्रिकेरवी ने शायरी की मुरवजा यानी राइट, जो कि आजकल जारी है, और मकबूल यानी मशहूर असनाफ़ में आपने तबाज़माई करना, अपनी तबीयत की ज़िहानत को आज़माना, यानी कि कुछ काम कर दिखाना, कुछ नया कर दिखाना। तो आपने गज़लें वग़ैरह और नज़में आपने लिखी हैं, जो कि आजकल राइज असनाफ़ जो हैं आपने उसमें तबाज़माई की है। आपका कलाम रियासत कर्नाटका और बैरूनी रियासत के जुमला मुक़्तदिर अखबार व रसाइल में वक्तन फ़वक्तन शाया होता रहता है। आपका कलाम जो है ना सिर्फ रियासत कर्नाटका बल्कि रियासत के बाहर, बैरूनी रियासत यानी कर्नाटका के बाहर के भी जुमला मुक़्तदिर अखबार यानी इक़्तिदार वाले, इज़्ज़त वाले, जो कि फेमस न्यूज़पेपर्स, अखबार और रसाइल, मैगज़ीन्स में आपका कलाम शाया होते रहता है। वक्तन फ़वक्तन यानी वक्फ़े से शाया होते रहता है। आपके अदबी खिदमात के सिले में उर्दू अकादमी बेंगलुरु और रियासत की कई अदबी अंजुमनों की तरफ से आपको एजाज़ात तफ़वीज़ हुए। तफ़वीज़ करना, एजाज़ात आपके हवाले करना, असाइन करना आपको। तो आपको जो है उर्दू अकादमी बेंगलुरु और रियासत की कई दूसरी अंजुमनों की तरफ से भी आपको एजाज़ात मिले। गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज मैसूरू में
آپ نے بحیثیت اردو لیکچرار خدمات انجام دے چکے ہیں اور آج بھی ماشاءاللہ سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے. تو یہ ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی. تلمس یعنی شاگردی، مروجہ رواج جس کا ہے یعنی جاری ہے جو آج کل، مقتدر اقتدار والے جو قدرت رکھتا ہو، وقتاً فوقتاً یعنی وقفے وقفے سے تفویض کرنا، حوالے کرنا، طبع آزمائی طبیعت کی ذہانت کا امتحان یا طبیعت کی ذہانت کو آزمانا، سلک لڑی میں پرویا ہوا، جیسے کہ سلک تھریڈ کو کہا جاتا ہے نا، اسی طرح سے یہاں پر قداور یعنی عزت والی، مژگاں پلکیں، متاع اثاثہ. تو یہ ہے آپ کا تعارف اور اس میں جو ہے تھوڑے سے مشکل الفاظ جو میں نے سمجھا کہ آپ کو جاننے چاہیے، تو اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں غزل کی جانب. تو یہ ہے گوہر ترکیروی کی غزل. تو مطلع میں آپ کہہ رہے ہیں، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا، چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا، بس سخن کا یہی تقاضا ہے، بس سخن کا یہی تقاضا ہے کہ لفظ و معنی کی آبرو رکھنا، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں غلو رکھنا. تو یہ ہے آپ کی غزل. اب ہم ایک ایک کر کے آپ کے اشعار کی تشریح کی جانب چلیں گے. تو پہلا شعر ہے مطلع، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ شعر گوہر ترکیروی کی غزل سے ماخوذ ہے. مطلع میں شاعر نفس کو قابو پانے کی اور صبر و قناعت کی تلقین کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے اپنی بیجا خواہشات سے دستبردار ہونا چاہیے، تاکہ خدائے تعالیٰ کی ذات کے آگے جب ہم حاضر ہوں تو ہمارا نفس سرخ رو رہے یعنی کامیاب رہے. یہی اصلی کامیابی ہے. یعنی جب تک ہم دنیا میں ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو بیجا خواہشات، حرص و ہوس وغیرہ سے پاک رکھیں. یہی یعنی کہ نفس کو سرخ رو رکھنا ہے، ہم نے کامیاب رکھنا ہے. کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا، دل میں ایسی بیکار آرزویں نہ رکھو جس سے ہمارا نفس ناکام رہے، ہمارا نفس بدنام ہو جائے، ہوس کا شکار ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اوکے، تو اس طرح سے مطلع میں آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا شعر، چاک دامن کے سارے سل جائیں، چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا. چاک یعنی شگاف یا جو پھٹ جاتا ہے نا، تو جو شگاف پڑ جاتا ہے کپڑوں وغیرہ میں، تو یہاں پر جو ہے دامن میں چاک پڑ جانا اور دامن کو ان چاک کو، ان شگافوں کو سلنے کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ رفو کرنے کی بات کہی ہے. رفو کرنا مطلب جو جگہ پھٹ جاتی ہے اس کو ٹانکے لگا کر پھر سے صحیح کرنا. تو یہاں پر شاعر جو ہے چاک دامن کے ذریعے کیا بات بتانا چاہتے ہیں ہم دیکھیں گے. تو شاعر گوہر کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں اتنی گنجائش ضرور رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یا پھر کوئی دراڑ پڑ جائے تو اسے سنبھالا جا سکے. دامن چاہے رشتوں کا ہو کہ تعلقات کا یا پھر کسی اور
25 کا۔ ہمیشہ ہمیں اتنی گنجائش بنائے رکھنی چاہیے تاکہ جب اس دامن میں کڑواہٹ، غلط فہمی یا پھر کسی کے حسد کا شکار، کسی کے نفرت کے چاک پڑ جائیں، کسی کی نفرت یا غلط فہمی یا پھر کسی اور وجہ سے شگاف پڑ جائیں جب ان رشتوں میں، تعلقات میں، تو ہم معاملہ فہمی سے ان شگافوں کو رفع کر سکیں۔ اس طرح ہم نے اپنے تعلقات کو بنائے رکھنا ہے، یعنی یہ کہ منہ پھٹ اور بد زبان ہو کر سامنے والے کے دل سے نہیں اترنا ہے، بلکہ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہوئے اور اپنے بیہیویئر پر، اپنے جو بھی ہم جیسے کیسے ملنا ہے کسی سے، اس طرح سے، یا پھر تعلقات کو کیسے بنائے رکھنا ہے، یہ ہم نے جان لینا ہے اور گنجائش باقی رکھنا ہے تاکہ رشتہ ایک دم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ تو یہ ہے دوسرا شعر۔ اگلا شعر، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا۔ تو شاعر گوہر نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے لفظ آئینہ اور تصویر کا استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو بھی دکھاتا ہے حقیقت دکھاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو تصویر میں اپنے آپ کو دیکھ کر حقیقت جان لیجئے کہ آپ کیا ہو، کتنے خوبصورت ہو یا کتنے بدصورت ہو، جو بھی ہو، آئینہ ہو بہو حقیقت دکھا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر خوبصورتی کی بات ہو سکتی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ محبوب کی تعریف کی گئی ہو کہ دیکھیے آپ کے حسن کے لیے آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ کا حسن آئینے میں صاف نظر آ رہا ہے، آئینہ آپ کے حسن کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے میری بات پر کہ آپ حسین ترین انسان ہو، تو آپ اپنی تصویر سامنے رکھ لیجئے، آپ کو خود بخود میری بات پر یقین آ جائے گا۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یا جیسا کہ میں نے حقیقت دکھانے کے بارے میں کہا، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ غزل بڑی منفرد ہے، ہر شعر میں بڑا منفرد مضمون لیا گیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو چوتھا شعر ہے، بس سخن کا یہی تقاضا ہے، بس سخن کا یہی تقاضا ہے، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا۔ شاعر گوہر ترکیروی اس شعر میں شاعری کے تقاضے کی بات کر رہے ہیں، سخن یعنی شاعری کے تقاضے کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعری کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا تقاضا، سب سے بڑی ضرورت جو شاعری کی ہے، یہی ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے، چنا جائے، اور الفاظ کے معانی کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے، یعنی ہر لفظ کو اس کے معنی کے مطابق طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کی لفظ کی آبرو رکھی جائے۔ لفظ کی آبرو رکھنا یعنی لفظ کو پورے طریقے سے استعمال کیا جائے، لفظ کی عزت رکھی جائے، ایسے نہیں کہ کوئی بھی لفظ کہیں آ جائے، اس طرح سے شاعری نہیں بنتی ہے۔ تو باتوں میں آپ نے شاعری کا فن بھی سکھا دیا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو یہ ہے پانچواں شعر، آخری مقطع، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں غلو رکھنا۔ تو مقطع میں شاعر گوہر اپنے کلام کی انفرادیت یعنی منفرد انداز کو برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز کے اظہار میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی نہیں کی، کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، مجھے
مجھے کبھی کسی چیز کی بیجا تعریف کرنا یا کسی معاملے کو حد سے زیادہ بڑھاوا دینا بالکل پسند نہیں رہا، کیونکہ یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی میں کبھی اظہار کا طریقہ میرا سمپل اور سادہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کی غزل سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ایک سادگی پسند شخصیت ہیں۔ آپ نے یہ بات مقطع میں ثابت بھی کر دی ہے کہ یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا شیوا نہیں ہے کہ طرز اظہار میں غلو رکھا جائے۔ آپ ہمیشہ ایک سادگی پسند شخصیت رہے ہیں اور بڑی سادہ الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے بڑی ہی پیاری غزل لکھی ہے، اور آپ کا بہت سارا کلام آپ نے پڑھنا ہے۔ ابھی آپ کی 3 کتابیں جو شائع ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو زیر ترتیب ہے، انشاءاللہ سے آپ پڑھ کر گوہر ترکیروی کی شخصیت کو اور بھی جان سکتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے حیات ہیں تو آپ مشاعروں کے صدارت بھی کرتے ہیں، آپ ان کو لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی وغیرہ پر۔ تو اس طرح سے آپ یہاں جو ہے ہماری غزل ختم ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 9ویں جماعت کی نصاب میں شامل غزلیں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم ملیں گے 8ویں جماعت کی غزلوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔